IMF डील है। अभी पंजाब और KP कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं हैं, तो मुझे आप बताएं IMF की डील लेके दिखा दें। आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज, लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं पाकिस्तान एज अ स्टेट suffer because of this? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? उन्होंने कहा दोनों वजीर खजाना को, तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि IMF के पास जाएं वापस, हमारे पास सैलाबा आ गया है, फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, 22 सरप्लस हमसे मांगा हुआ था जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। ये एक दिन पहले इसकी रोएदाद फवाद चौधरी दे चुका था। क्या इमरान खान पाकिस्तान का नाम बदल के बनी गाला रख दें? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है? अब झूठ बोलते हो, फिर मुल्क के खिलाफ साजिश करते हो। मतलब कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना कि आदमी ये लाइन क्रॉस नहीं करेगा। आप तमाम सीमाएं पार कर चुके हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। सियासतदानों को ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि वो रहें या न रहें, लेकिन ये मुल्क अल्लाह की रहमत से ताक़यामत रहने वाला मुल्क है। अब खान साहब को वज़ारत उज़्मा नहीं मिल रही तो मुल्क को डुबो दो, दिवालिया कर दो। दूसरों पर साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। PTI के साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़राए ख़जाना से होने वाली जो गुफ्तगू है, उससे नाज़रीन अंदाज़ा हो रहा है कि डूबे हुए मुल्क को मज़ीद डुबोने की भरपूर तैयारी, भरपूर प्लानिंग हो रही है। फवाद चौधरी साहब का आप इंटरव्यू देख लीजिए, KP हुकूमत का वफाक को ख़त देख लीजिए। ठीक इन्हीं दिनों ये सारे काम जब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी देने जा रहा है, वहीं IMF जिसने तहरीक इंसाफ की जानिब से मुआहदे की रूगर्दानी के बाद प्रोग्राम मुअत्तल किया, इस मुअत्तली की कीमत कौम ने महंगे डॉलर, गिरती मार्केट और बढ़ती महंगाई के जरिए अदा की। नई हुकूमत सख्त फैसलों पर गालियां खाती रही और कौम इस उम्मीद पर इन फैसलों का बोझ उठाती रही कि IMF प्रोग्राम बहाल हुआ तो कुछ सहारा मिलेगा गिरती हुई मईशत को, क्योंकि ये आप ही तो थे जो अपने दौर में कौम को इस IMF प्रोग्राम के फ़वाइद कुछ इस तरह से गिनवाया करते थे। शौकत तरीन साहब की भरपूर कोशिश के बावजूद पंजाब ने ख़त नहीं लिखा तो उससे ऐसा महसूस होता है कि परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को पाकिस्तान से ऊपर मानने से एटलीस्ट इनकार कर दिया है। लेकिन हुकूमत भी सियासत ही कर रही है। वज़ीर आज़म हाउस में एक ऐसी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिस जू सूबे की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको दावत ही नहीं दी गई। अफसोस है नाज़रीन के सैलाब जैसी आफत भी सियासतदानों को मुत्तहद नहीं कर सकी है। बहरहाल PTI को मुबारक कि खान साहब की तकारीर नशर करने पर जो एक जुज़वी पाबंदी थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है। इमरान खान आज टेलीथॉन के जरिए फंड रेजिंग करेंगे और फवाद चौधरी के मुताबिक जमा शुदा रकम वफाक को भी दी जाएगी। टेलीथॉन हो रहा है वो पूरे मुल्क के लिए हो रहा है, लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान में जो तबाही हुई है, सिंध में जो तबाही हुई है, बलूचिस्तान में जो तबाही हुई है, हम उनकी हुकूमतों के साथ मिलके इसमें जो है वो काम करेंगे, वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो मिलके उसमें जो है वो काम करेंगे। नाज़रीन वैसे मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, फलाही इदारों का किरदार इन सियासी जमातों से लाख गुना बेहतर है, लाख दर्जे बेहतर है। सियासी जमातों में अगर कोई पार्टी शाबाशी के मुस्तहिक़ है ना तो वो जमात इस्लामी है, जिसके कारकुन और रज़ाकार हर कोने में मुश्किल तरीन हालात में रेस्क्यू के अमल में मसरूफ़ हैं। एक जानिब गरीब कौम का जज्बा ऐसा है कि कचरा चुनने वाले बच्चे भी अतियात देकर मुल्क की अशराफिया जो है ना उनको शर्म दिला रहे हैं। वहीं सियासतदानों के नक्शे कदम पर रवा दवा मुनाफाखोर भी कम नहीं है। लकड़ी, गैस सिलेंडर और खेमों के बाद भी अब बांस और तरपाल भी महंगे हो गए हैं। सब्जियों की कीमतों में 4 गुना इजाफा हो गया है। आटा भी गायब होने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि ये वो बदबख्त हैं कि उन्हें क़यामत का दिन पता लग जाए तो ये मुसल्ले भी महंगे कर दें। आमिर ज़िया साहब मुझे इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये जो ऑडियो एक मुबैना सामने आई है, इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? जुमेरात को फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी अगर 2 सूबे
منع کر دیں, وہ خط لکھ دیں, تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے IMF کی ڈیل کر سکتے ہیں. اگلے روز خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر نے وفاق کو خط بھی لکھ دیا. پھر شوکت ترین کے ڈکٹیشن کی جو آڈیو سامنے آ رہی ہے, دوسروں پر یہ سازش کے الزامات لگا رہے ہیں پچھلے 3 مہینوں سے. مسلسل جلسوں میں یہی باتیں ہوتی ہیں, اور خود اپنا یہ کردار ہے, یعنی اگر اقتدار نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. کرن, بالکل جو میں سمجھتا ہوں دلچسپ بات ہے کہ ہماری سیاست کی دلچسپیاں کم نہیں ہو رہی ہیں, اور اس میں آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو ہے ہمارا کہتے ہیں نا لوگ ڈوب رہے ہیں, ہر صوبہ جو ہے متاثر ہے, اس کے باوجود اس طرح کی صورتحال ہے. پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آڈیو ٹیپ یہ لیک نہیں ہوا, ریکارڈ ہوا ہے, تو پہلی بات تو سوال یہ کہ بھائی کس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ سیاستدانوں کے جو ہے فون کالز کو ٹیپ کر رہا ہے. یہ خود ایک کوئی مطلب ہے کوئی اچھا عمل نہیں ہے, اور یہ بہت سارے سوالیہ نشان اٹھاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ آفیشیل جب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, جیسے آپ ٹی وی پہ بیٹھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے بڑا ایک جم کر اپنا ابتدائی کلمات دیے, آپ سوال اسی طرح کر رہے ہیں, لیکن جب آپ گھر میں ہوتی ہیں یا آپ ایک پرائیویٹ میٹنگ میں ہوتی ہیں, آپ کی گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اس میں بعض اوقات جب میں اپنی بات کروں, ہم سلپ آف ٹنگ بھی کرتے ہیں, ہم ایک کہنا کچھ چاہتے ہیں, لیکن اس وقت اسٹرکچر جملے کا ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا کچھ سے کچھ مطلب نکالا جا سکتا ہے. تو یہاں جو میں شوکت ترین صاحب کی گفتگو کا دیکھیں, بات یہ ہے کہ IMF کی شرط ہے کہ سارے صوبے جو ہیں سرپلس بجٹ دیں گے. اچھا, یہ شرط جو ہے اس وقت رکھی گئی تھی کہ جب ملک میں سیلابی صورتحال نہیں تھی. آج پورے ملک میں ایک بدلی ہوئی صورتحال ہے. آپ یاد کریں جب کووڈ-19 کا حملہ ہوا تھا, پوری دنیا پہ وبا پھیلی تھی, تو ری نیگوشیٹ ہوا تھا, اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا IMF سے کہ ایک تو شرائط اپنی نرم کرے, ریلیف دے اور فنڈز دے زیادہ. تو اس وقت پاکستان حکومت کے پاس بالکل, اگر صوبائی حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پیسے خرچ کرنے ہیں اپنے لوگوں کی بحالی کے لیے, ان کی ریلیف آپریشن کے لیے, تو غلط نہیں کہتے. اب یہ بات ہے کہ اس کو کس پیرائے میں شوکت ترین صاحب نے کہا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پرائیویٹ کنورزیشن تھی, اگر وہ یہ بات فرض کریں کہ کسی اسٹرکچرڈ گفتگو میں کہہ رہے ہوتے. بات کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنے کا انداز یا ایک آفیشل اسٹیٹمنٹ دینے کا انداز الگ ہوتا ہے, اور اگر آپ ایک نجی گفتگو کر رہے ہیں اس کا انداز الگ ہوتا ہے. لیکن سر, اگر میں کوئی نجی گفتگو کر رہی ہوں تو میری گفتگو جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. لیکن اگر اس طرح کے کوئی لوگ جو سابق وزرائے خزانہ رہے ہوں, حکومتیں چلا رہے ہوں, ان کی نجی گفتگو میں بھی اگر اس طرح کا مٹیریل ملتا ہے تو سر یہ افسوسناک ہے. سیکنڈلی یہ کہ بالکل اگر آپ کووڈ سے یا اگر آپ سیلاب سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, یہ بات صحیح ہے, لیکن اگر دوسری طرف بات یہ کی جائے کہ جس طرح سے ہمارے چیئرمین کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح سے ہمارے چیئرمین کے خلاف مقدمے ہو رہے ہیں, تو ان کو پھر سبق سکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, بلیک میلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں, تو سر یہ والی بات کو ہم کیسے وہ سیلاب سے ملا سکتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب تو پہلے ہی سر دھمکا چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں, پھر اگر دونوں صوبے نہیں ساتھ ہوتے ہیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے یہ IMF سے ڈیل کرتے ہیں. کرن, وہی میں نے شروع میں عرض کیا ہے نا کہ دیکھیں بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے. میں اگر سمجھوں, کیونکہ میں نے اکنامک جرنلزم تھوڑی سی فالو کی ہے اور کی بھی ہے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت پاکستان مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس اپارچونٹی ہے. اب یہ جو شوکت ترین صاحب نے جس طرح سے بات رکھی اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, شوکت ترین صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی, میں نے یہی سوال اسی پیرائے میں رکھا جس طرح آپ فرما رہی ہیں. میں کہا بھائی کہتے ہیں ان کا یہ تھا کہ میرا پرائیویٹ کنورزیشن تھا, اور اصل ان کا بیان کے مطابق کیونکہ نجی گفتگو تھی تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ ذرا سا کیئرلیس ہوتے ہو, ریکلیس ریمارک دے رہے ہوتے ہو, غصے میں ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں حکومت ہمارے ساتھ اتنی وکٹمائزیشن کر رہی ہے. جو بھی ان کا بیانیہ ہے غلط ہے, صحیح ہے, میں اس کی وہ بات نہیں کر رہا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بطور صحافی ہم دیکھیں کہ اس کی روح کیا ہے. اور روح جو ہے, میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ PTI کیا کہہ رہی ہے, آپ اور اگر معاشی ماہرین سے بات کریں تو اس وقت اگر پاکستان کے پاس ایک, میں نہیں کہتا کہ اپارچونٹی کا لفظ غالباً غلط ہو, لیکن ہماری یہ مجبوری بنی ہے کہ پاکستان اس طرح کی, اب کیونکہ آپ دیکھیں پورا آپ کا ایگریکلچر کراپ آپ کی اڑ گئی ہے, آپ کا کیٹل کا جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے, آپ کے یہاں جو رسد پہنچا کرتی تھی, مطلب سپلائز تھی, وہ رک گئی ہیں, آپ کا اکنامک ایکٹیویٹی نے بڑا ایک بلو حاصل کیا ہے. تو وہ جو بھی پیرامیٹرز IMF نے دیے تھے پری فلڈنگ, اس کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے آج, اور کیونکہ نہیں کر سکتے تو اب یہ اپارچونٹی ہے. اور میرے خیال مفتاح اسماعیل کے بھی آپ ریمارک غالباً ان کے ہی سنا رہی تھی, وہ غصے میں تھے بہت. لیکن دیکھیں یہ وقت ہے جب کرائسس آتا ہے, بحران ہوتا ہے, تو قیادت کا کام ہوتا ہے کہ سکون سے بات کرے اور وہ صحیح. اچھا, اس میں بہت سارے ہمارے کمیونیکیشن گیپس آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس وقت پہل کاری کرنی چاہیے تھی. وہ کہتے ہیں کہ شوکت ترین صاحب آپ آگے بیٹھیں,
ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا ابھی اپنے ابتدائی کلمات کے میں آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو نہیں بلا رہے. اب پی ٹی آئی نہ آئے لیکن آپ کو اس کو دعوت دینی چاہیے تھی. تو بہت ساری ذمہ داری حکومت کی بھی ہے, اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی. اس وقت سب لوگوں کو اپنی ذات سے بلند ہو کر ملک کا سوچنا ہے, متاثرین کا سوچنا ہے, ریاست پاکستان کا سوچنا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, ہم نہیں ہوں گے, ہمارے مطلب ہے آنے والے نہیں ہوں گے, لیکن اس مملکت کو, پاکستان کو رہنا ہے, تو اس کو رہنے کے لیے ہمیں بڑی فیصلے کرنے ہوں. آپ حالانکہ ہماری, میں اگین یہ بات کہوں گی کہ میری آپ کی جو نجی بات ہوگی نا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن پھر بھی سر میں اور آپ اپنی نجی گفتگو میں بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر پاکستان کے مفاد کا معاملہ ہو تو ہم شدید غصے میں بھی ہوں, تبھی پاکستان کے مفاد پہ ہم بات نہیں کر سکتے. خاقان نجیب صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, میرے معاشی امور ہیں. سر ساتھ ہی آپ میرے موجود ہیں. عامر صاحب, میں خاقان صاحب سے بات کر کے آتی ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. سر تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کہ جو انکار سامنے آیا ہے, اس سے کیا آئی ایم ایف کی ڈیل پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے خاقان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو آج یہ ساری حالات ڈیولپ ہوئے اور جو بات چیت ہوئی اور جو کے پی کے کی 2-3 دن سے جب وہ لیٹر گیا, اس کو اس طرح دیکھیں کہ پہلے کے پی کے ایک لیٹر دے چکا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سرپلس ریکوائرڈ ہے. سو اس کو سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے طے کیا کیا. ہم نے طے یہ کیا کہ ہم 750 ارب روپے کا سرپلس چاروں پروونسز سے پاکستان کے جو ہیں وہ لیں گے, تو ہمارا جو بجٹ کا مالیاتی خسارہ ہے وہ ایک حد تک آئے گا, 4.9% آف بجٹ جسٹ ٹو بی ایگزیکٹ. اور کے پی کے سے ہم نے آئی تھنک 117 ارب روپے کا مالیاتی سرپلس لینے کا ڈیسائیڈ کیا. اس پہ جھگرا صاحب نے پہلے آ کر ایک لیٹر دیا آفٹر نیگوشیشن ود مفتہ صاحب اور دی فیڈرل گورنمنٹ. سو ان دونوں گورنمنٹس نے یہ اگری کیا کہ ہم دیں گے. وہ لیٹر جو ہے مجھے نہیں پتا ان آئی ایم ایف کو ہم نے سپلائی کیا ہوگا یا, بٹ اس کی بیسس پہ ہم نے یہ گارنٹی کیا کہ یہ سرپلس آ جائے گا. سو دیٹ واز اے گڈ تھنگ. پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس اور ان کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایکس فاٹا جو ہے اس کی اسپیشلی آئی تھنک ایک بہت بڑی پیمنٹس ہے, تو وہ پیمنٹس چلتی رہتی ہیں. بٹ آئی تھنک چونکہ ہم یہ لیٹر دے چکے ہیں اور ایک کنفرم کر چکے ہیں, اب تو یہ ایک میکینکس ہے جو ہم نے تھرو کرنی ہے. اس میکینکس میں ایک ڈیفیکلٹی آئی ہے. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے آئی ایم ایف سے. جہاں تک میری اطلاع ہے انشاءاللہ چند گھنٹوں بعد واشنگٹن میں پاکستان کا جب بورڈ میں کیس پریزنٹ ہوگا تو اٹ ول بی پازیٹیولی ڈن, اینڈ جب ہم دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ کرن تو وی ول ہیو دی آئی ایم ایف. صوبائی حکومت نے جو ٹیکسس کے حوالے سے پہلے کمٹمنٹ دی تھی وفاق کو, ایک خط کے ذریعے اس کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے سر؟ از اٹ پاسبل؟ سو اٹس دا سیم تھنگ کرن. آپ نے پہلے تو ایک کمٹمنٹ دی کہ آپ 117 ارب روپے کا سرپلس جنریٹ کریں گے, کیونکہ آئی ایم ایف سے جب ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ آپ ہماری بات مان لیں کہ یہ پروونسز کریں گی, پر انہوں نے کہا کہ نہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں ان سے خط لے کے دیں. تو پھر ہم نے خط لے کے دینے شروع کیے, تو ہم نے ان کو خط بھجوایا. اب یہ یاد رکھیے کہ کے پی کے گورنمنٹ ٹیکنیکلی جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی اس چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جو ہم نے کمٹمنٹ کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں سر, یعنی کہ یہ سیاسی بیان بازی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی آپ کی بات. سر مجھے یہ بتا دیجیے, خدا نہ خواستہ اگر آئی ایم ایف کی ڈیل کینسل ہو جاتی ہے سر, تو گاڈ فاربڈ کیا ہم دیوالیہ کی طرف جا سکتے ہیں؟ کرن آپ یقین کریں کہ میں پچھلے 6 ماہ سے 2-3 دفعہ تو آپ کے پروگرام پہ بھی آپ سے بھی یہی بات چیت ہوئی ہے. آئی ایم ایف از آر اونلی ریسکیو ٹوڈے. آپ کے فرینڈز نے آپ کو یہ کہا کے ایس اے, یو اے ای, قطر, چائنا, کہ آپ فنڈ کے ساتھ ضرور اپنا کام کریں. سری لنکا نے اپنا کام فنڈ کے ساتھ نہیں کیا, تو آپ نے دیکھا کہ سری لنکا میں کیا ڈیفیکلٹی سے لوگوں کو گزرنا پڑا. میری رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جو 7واں ریویو کا ڈیلے ہے, اس نے کچھ ہمیں ڈیفیکلٹی کریٹ کی. جو آپ فارن ایکسچینج میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہوئی کہ $7.8 بلین کے ریزروز رہ گئے. پھر آپ کو یہ ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آپ کا روپیہ 240 پہ چلا گیا. اگر یہ سب کچھ آپ سوچیں فیبرری مارچ میں ہو جاتا اور ہم فنڈ کے 7ویں ریویو کو کمپلیٹ کر لیتے, فنڈ فلوز ہوتے اور ہمارا $10-12 ارب کا اسٹیٹ بینک کا اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز کی پوزیشن ہوتی, تو شاید اتنی ڈیفیکلٹی نہ آتی. سو وی شوڈ ناٹ ایون گو دس پہ. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سینسیبل آدمی یا خاتون یہ سوچ سکتا ہے, اور کوئی بھی پالیسی میکر جو کہ ہیلم آف افیئرس پہ رہا ہو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر چلا جا سکتا ہے. اچھا, مجھے یہ بھی کہہ دیجیے گا, پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت یہ سٹانس ہے کہ جس طرح سے کووڈ کے ڈیز میں ریلیف مل گیا تھا,
تو سیلاب کو بھی بیس بنا کر سیلاب کی بات کر کے بھی ریلیف لیا جا سکتا ہے. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے ویسے؟ بہت اچھی آپ نے یہ بات کی، بالکل ہو سکتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ایڈجسٹرز کہتے ہیں. ایڈجسٹرز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ان سے ٹارگٹس طے کر چکے ہیں ہم اس سے اوپر بھی ان سے اسپینڈنگ کر سکتے ہیں. تو ایک تو ہمیں ایڈجسٹرز مانگنے ہیں، دوسرا ان کی ایک ریپڈ فائنینسنگ فیسلٹی ہے. یہ ایک ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ ہے، ہمیں یہ بھی فنڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. بٹ آفٹر ٹمورو ونس یہ بورڈ سے تھرو ہو جائے دین ہم یہ ساری بات چیت اور نئے نمبرز ان سے ڈسکس ہوں گے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کیا بنتا ہے، جب وہ سارا کچھ ڈسکس ہوگا تو بالکل تھوڑا سا ریلیف بھی ان سے لیا جا سکتا ہے. سر تین باتیں بہت شکریہ خاقان صاحب آپ کی معاونت سے. سر تین باتیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں پاکستانیوں کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو مبینہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں یا پھر ٹی وی پہ جس قسم کے بیانات اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ صرف اور صرف I'm so sorry to say بٹ یہ ساری کی ساری گیدڑ بھپکیاں ہیں. IMF کی جو ڈیل ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھے گی، معاملات اس طرح سے آگے ہوں گے. سیکنڈلی یہ کہ یہ جو کووڈ والے معاملے کی پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے تو یہ بھی پاسبلٹیز میں ہے کہ اس طرح سے سیلاب کی بات کر کے اس پر ریلیو لیا جا سکتا ہے. عامر ضیاء صاحب، سر آپ میرے ساتھ موجود ہیں. تھرڈ یہ کہ IMF اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کے پاس ایک اونلی آپشن IMF کا ہے، تو جس کے پروگرام میں ہمیں ہر حالت میں بحالت مجبوری ہمیں جانا پڑے گا. عامر صاحب آپ ساتھ ہی موجود ہیں. سر کوئک بریک لے کے واپس آ رہی ہوں.
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आमिर ज़िया साहब भी साथ मौजूद हैं, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, जब ये ऑडियो आई है ना सामने, उसके बाद श्री मज़ारी साहिबा ट्वीट करती हैं और वो कहती हैं कि जो कुछ उसके अंदर मटेरियल या जो कंटेंट मौजूद है वो कोई गैर कानूनी नहीं है, वो कोई गैर अखलाकी नहीं है, बल्कि जो ये हरकत की गई है अदालती हुक्म के बगैर, जो ये ऑडियो लीक की गई है, ये एक गलत हरकत है। अच्छा सर, इससे पहले जो बुशरा बीबी साहिबा की भी मुबैना ऑडियो सामने आई थी, उसमें भी वो यही सारी बातें कर रही थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ये गलत हरकत है। हालांकि मुझे याद है सर, पीटीआई के दौर में मरियम नवाज साहिबा की ऑडियोज आई थी और जो मरियम साहिबा ने बड़ी फराग दिली से उस पर अग्री भी किया था, एडमिट भी किया था कि ये मेरी ऑडियोज हैं। वहाँ से इस तरह की आवाज़ें नहीं आई थी कि ये गलत है वो गलत है, जो उन्होंने उनकी ऑडियो थी उन्होंने माना था। लेकिन यहाँ पर तो सर ये सियासतदानों को अपोजिशन में जाकर ही क्यों उसूल याद आ जाते हैं? किरण देखिए, असूली तौर पे बतौर सहाफ़ी हम और आप ये कह सकते हैं कि किसी की भी इस तरह की अगर मतलब है रिकॉर्डिंग हो रही है वो गलत फेल है। मरियम नवाज साहिबा की हुई थी, वो गलत था, उन्होंने ओन किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलत था, होना नहीं चाहिए। देखिए एक प्राइवेट एक पब्लिक पोस्टर अलग होता है और प्राइवेट गुफ्तगू अलग होती है। अब वो चाहे वो नून लीग के लोगों की हो रही हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो माजी में, या आज जो है पीटीआई के साथ हो रही हो, तो असूली तौर पर ये चीज़ जो है इन्फ्रिंज करती है आपकी प्राइवेसी के ऊपर, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए कि अभी वो हमारे नून लीग के दोस्त रांझा साहब फरमा रहे थे कि जी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब वो ज़ाहिर है कि हुकूमत जो चाहे कर सकती है, लेकिन बात ये होती कि हमें ये देखना चाहिए कि जब पीटीआई हुक्मरान थी और नून लीग मुखालफत कर रही थी, आप याद करें कि ये जो स्टेट बैंक की सोवरेनिटी का मसला आया था जो कि IMF की शर्त थी, तो उस वक्त नून लीग ये कहा करती थी कि जी हम जब आएंगे उसको रिवोक कर देंगे, और उसके खिलाफ एक महाज बनाया हुआ था IMF के मुआहदे के खिलाफ, ठीक है ना। वो ज़ाहिर है कि गद्दारी नहीं थी, उनका नुक्ता नज़र था। हम जैसे लोग भी सपोर्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अच्छा, उसी पैराए में आप देखें कि जो आपको खाकान साहब ने पहले सेगमेंट में बात की थी, मैंने भी वही बात की थी कि सूबों के पास ये हक हासिल है कि क्योंकि हालात बदल गए तो वो ये कह सकते हैं कि जी अब हम जो कमिटमेंट्स थे हम पूरे नहीं कर सकेंगे और इसको रीनिगोशिएट किया जाए और पाकिस्तान इस चीज़ को अपने हक में इस्तेमाल करे। ये है उस पूरी गुफ्तगू की रूह और जो हमें समझना चाहिए। बाकी तो हम पॉलिटिक्स करते रहें कि जी मुफ्ता साहब ने ये कह दिया और शौकत तरीन साहब ने वो कह दिया, उसकी इतनी अहमियत नहीं है। असल अहमियत होती है कि जी जो लेटर लिखा गया केपी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें क्या कहा गया, उसमें जो भी उन्होंने नैरेटिव अपना बनाया वो यही बनाया है ना कि जी हालात बदल गए, अब मना नहीं कर रहे। वो खाकान साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा मना नहीं कर रहे, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि जी अब हालात बदल गए, हम इसको रिव्यू गालिबन वो कमिटमेंट पूरा ना कर सकें। हुकूमत सिंध ने एक ज़माने में, हुकूमत सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनसे कहते थे जी सरप्लस थे, वो नहीं दिया करते थे। तो ये एक हमारे माशी चैलेंजेस हैं और हमें मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को मीनिंगलेस चीज़ों में जाएं कि जी फला ने ये कह दिया, फला ने वो कह दी, कोशिश ये होनी चाहिए कि सही कॉन्टेक्स्ट में डालें और हम चीजों को एक मतलब है ना कि मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करें। मैं जरा मोहसिन साहब का भी इस पे कमेंट लेना चाह रही हूँ। मोहसिन, आज असद उमर साहब ने कहा कि फेटफ के मामले पे आप लोगों ने भी सियासत की थी, फिर ये IMF का जब मुआहदा हो रहा था उस वक्त भी आप लोगों ने बड़ा शोर किया था। सर, ये वैसे तय नहीं हो जाना चाहिए कि जब रियासत का मामला हो, जब बात पाकिस्तान की हो, जब सॉवरेनिटी की बात हो, तो फिर उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए? आज फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि जो टेलीथॉन के जरिए पैसा जमा किया जाएगा सैलाब मुतासरीन के लिए वो विफाक को भी दिया जाएगा। तो सर ये एक अच्छा जेस्चर है। सियासत शायद कौमी मफाद के मामले पर नहीं होनी चाहिए सर। देखिए, यहाँ तक फेटफ की बात आपने की और कौमी मामलात और सवरेनिटी की बात की, यकीनी तौर पे इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए और हम तो यही कहते हैं कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि मैं खुद नेगोशिएशंस जो फेटफ की हो रही थी हुकूमत के दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से जो टीम थी उसका मैं खुद रुकन था, तो असद उमर साहब बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बल्कि मुझे कहना मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। और अगर आप शहजाद अकबर को और फ़रोग नसीम को मेरे सामने ले आएँ और बिठा दें किसी टॉक शो में, तो मैं आपको बता दूंगा कि असद उमर साहब झूठ बोल रहे हैं। हमने इनको सपोर्ट किया था। आप असेंबली का रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि जब मैंने तरामीम पेश की थी और मेरी जो ओपनिंग स्पीच थी वो सारा हमने अपोजिशन ने कहा था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का मामला है, हम यहाँ पे सियासत नहीं करेंगे।
اور اس وقت ہم نے تمام چیزیں اپنے اختلافات نیب کے کیسز جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا وہ سب ایک طرف رکھ دیے تھے. صرف 3 قانون تھے جس پہ ہمیں اختلاف تھا, اور وہ قانون پہ اختلاف اس لیے تھا جسے پاکستانی جو بزنس مین تھا اس کی جو اس کے کچھ ایشوز ایسے تھے جو ٹیکس ریلیٹڈ تھے جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ فیٹف میں نہیں جانے چاہیے تھے. وہ 3 جگہوں, باقی 9 کے 9 بلز ہم نے کنسینشل لیجسلیشن کروائی تھی. اور جہاں تک نیشنل سورینٹی کا سوال ہے تو نواز شریف صاحب نے پہلے دن لیڈر اپوزیشن کی حیثیت سے کہا کہ ہم معاشی چارٹر آف اکانومی تمام جماعتوں کے نا کنسنسس ہونے چاہیے. اور اب آپ لوگوں کو بھی سر یہ اے پی سی میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف بڑی جماعت ہے, 2 صوبوں پر حکومت کر رہی ہے, سر بلانا چاہیے. تو بہرحال جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں ساتھ. جب ملک میں اتنی بڑی تباہی آئی ہوئی ہے ناظرین, 4 صوبوں میں سیلاب ہے, لوگ اس وقت بے گھر ہیں, بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں, تو ہم اپنے پولیٹیشینز کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے, وہ چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو, جب وہ سیاست کر رہے ہیں تو ایک ہی ادارہ ہے جو اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے اور ڈے فرسٹ سے بگننگ سے کام کر رہا ہے, لوگوں کو ریسکیو کر رہا ہے. کل گئی میں ان کے ساتھ دن گزارا, سیلاب متاثرین کو دیکھا, پاکستان آرمی کس طرح سے وہاں کام کر رہی ہے ان کو دیکھا, آپ کو بھی دکھاتی ہوں. اس وقت پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے میں اور میری ٹیم ہم جا رہے ہیں سوات, اور سوات سے آگے وہ تمام علاقے جہاں پر پاکستانیوں کو میری, آپ کی اور ہماری مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں آپ کو وہ تمام علاقے دکھاؤں گی کہ جہاں پر لوگ بے یار و مددگار, بے آسرا بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں پاکستان آرمی کا, پاکستانی عوام کا, کہ ہم ان تک پہنچیں, ان تک اپنی مدد پہنچائیں. تو آئیے کوئکلی چلتے ہیں سوات, اور سوات سے آگے جہاں جہاں تباہی ہے, جہاں جہاں تباہی کے مناظر ہیں. اس وقت ہم آلموسٹ سوات پہنچنے والے ہیں, اور جب یہاں آئے ہیں تو اسلام آباد میں اچھا خاصا گرم موسم تھا, لیکن جیسے ہی ہم اس حدود میں داخل ہوئے ہیں تو اچھا خاصا ایک ٹھنڈا موسم کا سا احساس ہو رہا ہے. لیفٹ سائڈ پر آپ کو یہ سارا منظر دکھائی دے رہا ہوگا, یہ وہ سیلاب ہے جو تباہی مچاتا ہوا بڑھتا ہوا گیا ہے آگے, یہ آپ کو سارا منظر دکھائی دے رہا ہے. ادھر وہ آبادیاں ہیں جن کو آلموسٹ ایویکویٹ کروایا گیا ہے, یہاں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے, اور ان کو جو پاکستان آرمی کے کیمپس بنائے گئے ہیں, حکومت پاکستان کی طرف سے کیمپس بنائے گئے ہیں, ان میں ان لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ اب جس جگہ پر مین فلڈ ہے, جہاں پر تباہی بربادی ہے, وہاں جایا جائے, لیکن راستے نہیں ہیں, اور بجائے اس کے کہ ہمیں وہاں تک پہنچایا جائے, تو پاکستان آرمی کی کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نکالا جائے. تو یہاں پر بتدریج یہ آپ کو سامنے ہیلی کاپٹر نظر آ رہا ہوگا, اس میں لوگوں کو نکال کر لایا گیا ہے. یہ ایک اور ہیلی کاپٹر میرے سامنے موجود ہے, یہ دیکھیے جہاں سے لوگ آ رہے ہیں. آئیے فیملیز کچھ موجود ہیں, ان فیملیز سے بات کرتے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ کلام سے آ رہے ہیں. کلام سے آ رہے ہیں. کیسا رہا, کیا دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے؟ بس وہاں پہ تو اللہ معاف کرے, دریائے سوات کا ویسے ہی بہت زیادہ ایک فلو بہت زیادہ ہوتا ہے, تو سیلاب کے اس میں تو اللہ معاف کرے بہت خطرناک تھا, دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا. مگر یہ ہے کہ تھینکس ٹو آور آرمی, انہوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا. ابھی بھی کانسٹنٹلی صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آئی گیس 6-7 چکر ابھی لگا چکے ہیں, ابھی اور لگا رہے ہیں, اور میرے خیال میں کوئی 250 سے 300 ٹورسٹ ہیں جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. اور لوکلز کا پیرالل یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ راشن بھی لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ کافی زیادہ لمبی لینتھ کی جو ہے روڈ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے, تو وہ اب راشن وایا ایئر سپورٹ ہی جا سکتا ہے, تو وہ اس طرح لے کے جا رہے ہیں. لوکلز کا کیا حال ہے؟ لوکلز میں کہتا ہوں انہیں میں سلوٹ کرتا ہوں, اتنے زبردست لوکلز میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. یعنی کہ فیملی تھی, میرے ساتھ بچے تھے, ہوٹل میں گئے ہیں, جب یہ سیلاب آیا انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگوں کے اندر جتنی جان ہے ہم آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے, آپ لوگ یہاں پہ فری آف چارج رہیں, کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں. تو کلام کے لوگوں کے لیے سلام ہے. یہ 3 بہنیں لاہور سے کالام سوات کی طرف آئی تھیں پاکستان کی بیوٹی کو دیکھنے کے لیے. فلڈ کے بعد یہ دونوں بہنیں یہاں پر ہیں, اور ایک ابھی بھی وہاں پر پھنسی ہوئی ہیں جن کو نکالنے کی اور ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے دن سے پھنسے ہوئے تھے آپ لوگ؟ فرام ٹیوزڈے ٹل سنڈے آئی گیس
7 days, 6 to 7 days. 6 to 7 days. پھر کیسے آپ لوگوں نے وہاں پر گزارا کیا؟ کیسے دن گزرے؟ کیسے راتیں گزری؟ ہوٹل میں تھے آپ لوگ؟ ٹیوزڈے کو جب ہم پہنچے تھے تو ہمیں کوئی بھی نو ہاؤ نہیں تھی کہ یہاں پہ فلڈ وغیرہ کا کوئی ڈر ہے. ویڈنسڈے نائٹ کو ایک دم وی ور ان ہوٹل اور ہمیں آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں. بارش بہت تیز شروع ہو گئی تھی. دریا کے پریشر سے ہمیں ہوٹل والوں نے بتا دیا تھا کہ اب چانسز ہیں کہ فلڈ آ جائیں گے. سوات کا حال ہم نے دیکھ لیا تھا انٹرنیٹ وغیرہ پر. اینڈ وی ور پریئنگ کہ ہم کلام میں ہیں تو ہم یہاں پہ سیف بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ گراؤنڈ لیول سے کافی اوپر تھے تو ہم لوگوں کی بچت ہو گئی. ویری نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ڈسٹرکشن دیکھی. وہاں جو نیو ہنی مون ہوٹل ہے ہم لوگ وہیں سے, اس کے ساتھ ایروما ہوٹل ہے, ہم وہیں سے ڈنر وغیرہ کرتے تھے. تو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ڈسٹرکشن دیکھی. کچھ خواتین یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہم کلام سے آ رہے ہیں. کلام سے آ رہی ہیں. اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ قصور سے. آپ نے کیا محسوس کیا؟ کن چیزوں کی وہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت؟ ڈیزل ختم ہو چکا ہے, گیس بھی ختم ہو چکی ہے. 3-4 دن سے نا وہ لائٹیں بھی بند ہے, بجلی کا نظام بھی ختم ہو چکا ہے. بالکل گیس نہیں آ رہی نا, بالکل ہی ختم ہے. اور خوراک کی بھی بہت کمی ہے. ہمیں تو پتہ چلا تھا تو تھوڑا سا بہت کر لیا تھا, لیکن مقامی لوگ بھی بہت زیادہ آواز آ رہے ہیں, خوراک کی کمی ہے ادھر. We have a guest here from Spain. Hello. Hello. How are you? I'm fine now. I'm really fine. When you reach Pakistan? We reached Pakistan in 19th of August. 19th of August. Yes. And you're stuck at Kalam or Bahrain? No. At the Mankyal Glacier. منکیال گلیشیئر میں یہ پھنسے ہوئے تھے. کیمپ میں ہم پھنسے ہوئے تھے 5-6 دن سے. آپ ان کے ساتھ تھے گائیڈ کے طور پر؟ میں ایز اے گائیڈ تھا اور ہمارے ساتھ ہمارے ٹیم بھی تھے. Are you satisfied with the facilities and the rescue operation with Pakistan Army? Yes, a lot. It has been really nice. It has been, we feel saved. بریگیڈیئر ساجد میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان آرمی کو سلام. آپ کو سلام سر. جو کام آپ لوگ یہاں پر کر رہے ہیں, جس طرح کے ویڈیوز اور جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہیں, لیکن ہم سکون میں رہتے ہیں کہ جب آپ لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے آپریشن ہو رہا ہے ابھی؟ میم میں 6 بریگیڈ کمانڈر ہوں. میرا بریگیڈ جو ہے وہ سوات میں ڈپلائڈ ہے. ہم یہاں پہ جتنا بھی ریلیف اور ریسکیو آپریشن ہے اس کو ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں along with the district administration. اس میں ہمارے ساتھ we are working hand in glove with all the government institutions including civil administration, NHA and all. ہمارا جو ہے وہ اس وقت فوکس جو ہے وہ ریسکیو اینڈ ریلیف کے اوپر ہے. ہم نے جو ریور کے اندر سٹرینڈڈ لوگ تھے تقریباً وہ کل ہم نے 150 کے قریب جو ہیں وہ خواجہ خیلہ کے پاس کچھ ووڈ کٹنگ کے لیے لوگ گئے تھے, ان کو ہم نے ریسکیو کیا. پھر آج ہمارا جو فوکس ہے وہ ریسکیو کا وہ پرائمریلی کمراٹ میں جو سٹرینڈڈ ٹورسٹ ہیں دے آر اراؤنڈ 1500. ان میں سے آج ہم نے ابھی تک جو ہیں وہ 15 ریسکیو کر لیے ہیں اور 50 ہم نے ریسکیو کر لی ہیں. 50 more we will be able to rescue by last light. یہاں پر یہ ریسکیو کے ٹیمز بھی موجود ہیں. آئیے ذرا ان کے پاس آپ کو لے کر چلتی ہوں. کیا مناظر دیکھ رہے ہیں, کیسی تباہی ہے وہاں پر؟ جی تباہی تو بہت ہو چکی ہے, لیکن ریسکیو 112 والے جو ہے دیگر اداروں کی طرح ہم بھی ہر وقت 24 گھنٹے لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں. میجر محسن میرے ساتھ موجود ہیں. ریسکیو آپریشن جو ہو رہا ہے, ہیلی کاپٹر کے پائلٹ ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کو. جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس وجہ سے پاکستانیوں کے دل میں سکون ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر ہے اور وہ انشاءاللہ ایک ایک کو ریسکیو کرے گی. اس وقت لوگوں کے اندر بھی جتنے بھی بچ کر آ رہے ہیں نا, ریسکیو کر کے آ رہے ہیں, وہ بہت زیادہ شکر گزار ہیں پاکستان آرمی کے, آپ لوگوں کے. سر کیا تباہی کے مناظر دیکھ کر آ رہے ہیں آپ؟ میں جانا چاہتی تھی وہاں پر, لیکن آبویسلی لوگوں کا آنا زیادہ ضروری ہے, تو ہم اسی پہ اکتفا کیے بیٹھے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کر سکیں اور ان کی بات سن کر پاکستانیوں تک پہنچا سکیں. آپ بتائیے کیا تباہی دیکھی آپ نے؟ ایکچولی جو ہمارا جو مشن تھا, ہمارا مشن تو کمراٹ ویلی میں جو ٹورسٹ ہمارے جو انٹریپٹ ہیں ان کو ایویکویٹ کرنا تھا. کمراٹ ویلی جو ہے وہ بیسیکلی تھک فارسٹیشن ہے اور وہاں پہ لینڈنگ سائٹ جو ہے نا وہ بہت کم ہے وہاں پہ, اور اس کا جو زمین کے ساتھ جتنی جو کنیکٹنگ بریجز ہیں, جو روڈ ہے, اس پہ روڈ نیٹ ورک کافی خراب ہو چکا ہے. ایکچولی جو مین مشن ہمارا یہ تھا کہ دیر از وہاں پر راستے میں ایک ہوٹل ہے جو پنچکورہ ریور کے لیفٹ سائڈ پہ تھا. اس کا جو دوسری جہاں پہ باقی ہوٹل ہیں یا باقی مقامی لوگوں کی رہائش ہے, اس سے اس کا رابطہ بالکل منقطع ہو چکا ہے, اور ان سب کو ہم نے وہاں سے ایویکویٹ کرنا تھا. الحمدللہ ہمارا آج کا جو مشن تھا, ہم نے جو ہے نا مور دین 45 انڈیویجولس کو وہاں سے ایویکویٹ کیا, اور ان کو جو ہے نا ابھی ایٹ لیسٹ ہم نے جو جہاں پہ ان کو ایڈمنسٹریشن اویلیبل ہو سکتی ہے وہاں پہ ہم نے ڈراپ کیا, اور ان میں سے جو کریٹیکل تھے, جو بزرگ تھے یا جو فیمیلز تھیں,
ان کو ہم نے جو ہے وہ شرنگل ویلی یونیورسٹی میں ہم نے ان کو ڈراپ کر دیے. وہاں سے فردر جو سول انتظامیہ ہے وہ ان کو آگے جو ہے ان کو ڈسپوزل ان کا کرے گی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کل آئے تھے یہ ریکور کرنے کے لیے ان کو، تو موسم کی خرابی کی وجہ سے ہمیں شام کو لیٹ جانا پڑا. جب ہم اس ایریے میں پہنچے خوض خیلم میں تو چاروں طرف سے سیلاب تھا، درمیان میں پھنسے لوگوں کو دیکھ کے ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے جو آنسو کے اندر جو نا خون شامل ہونا شروع. ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم ساری رات ان کو نکالیں، لیکن لائٹ اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ہم ان کو نہیں ریکور کر سکے. اور تو رات پوری ہم جاگ کے گزارے اور صبح 3:30 بجے ہم دوبارہ اسی مشن پہ چلے گئے اور تقریباً 105 بندہ ہم نے اس سے آج کے دن ادھر سے ریکور کر لیا. تو ناظرین، پاکستان آرمی کس طرح سے کام کر رہی ہے ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھائیں کس طرح سے ہمارے جوان جو ہے نا، میں نے جیسے آغاز میں کہا تھا کہ ہماری طرح کا ہی دل رکھتے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹی، ان کا کام، ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اس دل کو مضبوط کریں اور جا کر مشکل حالات میں مشکل مقام پر اتریں اور اتر کر لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو بچائیں. اور الحمدللہ اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ پاکستان آرمی کے لوگ کام کر رہے ہیں. جتنے بھی لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس وقت پاکستان کو پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستانیوں کو پاکستانیوں کی ضرورت ہے. خدا کے لیے، خدا را پاکستانیوں کے لیے جس حد تک ہو سکے دل کھول کر پاکستان کی مدد کیجئے، پاکستانیوں کی مدد کیجئے، کیونکہ اس وقت پاکستان پکار رہا ہے. جو کچھ پاکستان آرمی سے بن پڑ رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی میری اور آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے. جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے سارے پاکستانی اسی طرح سے کھڑے رہیں گے، موجود رہیں گے اور انشاءاللہ ہر کسی کو بچایا جائے گا. یہ پاکستان کا، پاکستان آرمی کا عزم ہے. اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.